मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। कुरान मजीद ने एक वाक़या जो बहुत एहतमाम से बयान किया है वो लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का वाक़या है और कई जगह बयान किया है। कुरान ने इस वाक़े की इब्तदा यहाँ से की है, हल अता का हदीफ़ु ज़ैफ़ी इब्राहीम अल मुकरमीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भांजे थे लूत अलैहिस्सलाम, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। अल्लाह ने आपको भी नबूवत दी तो उन्होंने भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके अपने मुल्क को छोड़ दिया। अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम को एक कौम की तरफ भेजा। उस कौम में जहाँ शिर्क और बुत परस्ती थी, साथ साथ लड़कों से बदफेली की बीमारी थी, आदत पड़ गई थी उनको इस बुराई की। लूत अलैहिस्सलाम की कौम से पहले सदियों तक इस कायनात में ये जुर्म नहीं हुआ। लोग जानते ही नहीं थे कि ये भी कोई बुराई है, क्योंकि ये इंसान की फितरत इसको मानती नहीं है। इंसान को इस तरफ अल्लाह ने रगबत रखी नहीं है। ये जब तक कोई बाकायदा आदत ना डाले बुरी, पड़ती नहीं है। ये खुद से पड़ने वाली आदत नहीं है। जैसे चर्स और हीरोइन खुद से कोई नहीं पीता। जब तक कोई आपको पहली मर्तबा पेशकश नहीं करेगा, फजाइल नहीं सुनाएगा, पहली मर्तबा पिएंगे, बदबू आएगी, खांसी होगी, बोलेंगे क्या गंद पिला दिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस गंद से तबीयत क्या होती है मानूस। शराब भी ऐसे ही है, बदबूदार चीज़ है, शराबी के मुंह से बदबू आती है। लेकिन इंसान ये सोच के बतकल्लुफ पीता है कि देखें, करके देखें होता क्या है। तो ये जो लड़कों से बदफेली का मर्ज है, अल्लाह ने मर्द की रग़बत मर्द की तरफ रखी नहीं। औरत की तरफ रग़बत वो नेचर है, वो फितरत है, वो नेचर है, वो ख़त्म नहीं हो सकती। और वो ख़त्म होगी तो ये गलत है। तो अल्लाह ने पैदा किया ना, वो तो नेचर का हिस्सा है। मर्द की तरफ, लड़के की तरफ रग़बत होना ये नेचर का हिस्सा नहीं है, ये बीमारी है। ये बीमारी है, ये गंदगी है। और ये बीमारी पैदा क्यों होती है? वही वजह जो मैं बताता रहता हूँ। शादियों का रिवाज नहीं है, बाले हो जाते हैं, जब ख्वाहिश हलाल तरीके से पूरी नहीं होती तो कहाँ मुंह मारते हैं। जैसे एक आदमी को हलाल रोटी नहीं मिलेगी खाने के लिए तो कचरे में से जो मिलेगा उठा के खा लेगा। तो यही हाल होता है कि गंद में मुंह मारता है और फिर उस गंदगी की आदत पड़ जाती है। बाज लोग ऐसे होते हैं जिनको बुलूगत के वक्त ही आदत होती है इसकी। तो वो लोग होते हैं जिन्होंने, दूसरे ने इनको खराब किया होता है। किसी दूसरे ने, जिसकी आदत खराब हो चुकी होती है, उसने खराब किया होता है इसको। तो है ये यही कि जब आप फितरत से दूर हटोगे, निकाह से दूर भागोगे, तो गंदगी में अल्लाह ताला शैतान को आप पे मुसल्लत कर देगा और वो शैतान आपको गंदगी में, बोलो भाई, डाल देगा। तो कुरान मजीद में आता है कि लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, हा उलाई बनाती, मेरी कौम की बेटियां हैं, इनसे शादी करो। कौम नहीं मानने वाली थी। तो अल्लाह ने उस कौम को जब तबाह करने का इरादा किया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास फरिश्ते आए इंसानी शक्ल में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है कि जैसे ही फरिश्ते आए ना, फमा लबिसा, अभी ठहरे ही नहीं, अनजा बिइजलिन समीन, बिइजलिन हनीस, कहीं समीन है कहीं हनीस, मोटा बछड़ा भुना हुआ सामने लाके रख दिया। अब देखो, मैंने बताया था ना, कुरान किसी भी वाक़े के किसी भी पहलू को बयान करता है तो बिला वजह बयान, भाई अल्लाह बता देते फरिश्ते आए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, उनको बेटे की बशारत ही काफ़ी था। जहां भी कुरान में ये तज़किरा आया है, कुरान ने बछड़े का जिक्र लाजमी किया और ये भी जिक्र किया कि जल्दी से लाए। फरागा इला अहलिही, घर वालों पे टूट पड़े कि फौरन लो, फौरन लेकर आओ, खाना लेकर आओ, मेहमान आए हैं। और एक जगह आता है फलबिसा, फमा लबिसा, भी ठहरे ही नहीं थे कि भुना हुआ बछड़ा हाजिर। ये क्यों बता रहे कुरान? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सखावत बयान करने के लिए। खुद गरीब थे लेकिन खाना भी कैसा, भुना हुआ बछड़ा। क्या बार बार, बकरा नहीं अरे आप मुर्गी समझ रहे हो यार, बछड़ा, सुभान अल्लाह। तो गाय का बच्चा होता है ना, उसको बछड़ा बोलते हैं। छोटा सा बछड़ा पूरा सही सालिम तंदूर में पका के सामने। दुम्बे तो हमने भुने हुए खाए हैं, बछड़ा आज तक नहीं देखा। तो वो सामने रख दिया। फलम्मा रआ अयदियहुम ला तसिलु इलैहिम, आपको पता है एक आदमी मुसाफिर भी हो, थका हुआ भी हो, उसके सामने
تو مسور کی دال بھی آئے گی تو کھانا شروع کر دے گا. لیکن مسافر تھکے ہوئے دور سے آئے ہوئے ان کے سامنے اتنا زبردست بچڑا جس کو سن کے ہمارے منہ میں پانی آ رہا ہے تو دیکھنے والے کے منہ میں کیسا پانی آئے گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا تو ہاتھ اس کے قریب جا ہی نہیں رہا. کیونکہ اگر آپ کا بالفرض پیٹ بھرا ہوا بھی ہوتا ہے تو ایسی چیز میں 2 نوالے تو انسان کھا ہی لیتا ہے. یار اتنی محنت سے اتنی زبردست چیز بنائی ہے, 2 نوالوں میں تو کچھ نہیں جا رہا, چکھنے میں تو کچھ نہیں جا رہا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ بڑھائے بھی نہیں انہوں نے کہ چلو چیک کیا ہوتا, نہیں گلا نہیں ہے, صحیح مرچیں زیادہ ہیں ہم نہیں کھا رہے بھائی, یا ہمارا تو پیٹ بھرا ہوا ہے ڈاکٹر نے منع کیا. نہ کچھ نہیں, ہاتھ ادھر ذرا سے بھی حرکت, کیونکہ وہ فرشتے تھے نا, ان کے لیے یہ پتھر تھا, پتھر لا کے رکھ دو کسی پہ کیا رغبت ہوگی. لا تصلوا الیہم, دیکھا ہاتھ بڑھ نہیں رہے ہیں تو نکرہم اوجس منہم خیفہ, وحشت ہونے لگی ابراہیم علیہ السلام کو اور ڈر لگنے لگا. کیوں؟ اس میں بھی سبق ملتا ہے. اس لیے کہ عزت دار لوگ جب کسی کے گھر جا کے کھا لیتے ہیں تو اس سے دشمنی, بولو بھائی, نہیں رکھے. دشمنی رکھنے والا وہی ہوتا ہے کہ جب وہ دشمنی ہے تو پھر آپ کا احسان, بولو بھائی, نہیں لیتا. ان کو ڈر یہ ہوا کہ کچھ بھی نہیں کھا رہے ہیں تو کہیں نقصان پہنچانے تو نہیں آئے. یعنی یہ تو پھر مسئلہ کیا ہے, ہمارے گھر کی چائے بھی نہیں پی رہا کوئی آدمی, ہمارے گھر کا کھانا بھی نہیں کھا رہا, دیکھ بھی نہیں رہا, تو یہ کس کی علامت ہے؟ دشمنی کی. اس سے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیا پیدا ہوا؟ بولو بھائی, خوف, ڈر گئے, یہ کیا ہو رہا ہے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پیغمبروں کے دل میں بھی خوف پیدا ہوتا ہے مخلوق سے. لوگ کہتے ہیں میں اللہ کے علاوہ کسی نہیں ڈرتا, کتا چھوڑ دو اس کے پیچھے, ہیں اتنا تیز بھاگے گا نا یہ کتا پیچھے اور یہ آگے. تو اسباب جو ہے نا, جو دنیا میں نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں, اس سے ڈرنا یہ انسان کے سلیم التباہ ہونے کی علامت ہے. ہر ایک کو ڈر لگتا ہے, کوئی بھی آئے گا نقصان پہنچانے کی نیت سے تو ہر ایک کو خوف, جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تھا نا, سانپ بن گئی تو خوف زدہ ہو گئے, تو ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کیا ہو گئے, خوف زدہ, کوئی نقصان نہ پہنچائیں. جب فرشتوں نے دیکھا کہ یہ خوف زدہ ہو رہے ہیں تو فرشتوں نے بتایا لا تخف, ڈریں مت, انا مبشروک بغلام علیم, ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, انسان نہیں ہیں. ہمارے سامنے اس میں تکہ مسالہ لگا دو, بریانی مسالہ لگا دو, ہمارے لیے کیا یہ پتھر ہے, کوئی فرق ہی نہیں ہمارے لیے. ہم تو فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے, ان کو نہیں پتہ چلا, ہم فرشتے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. تو بتایا کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں بغلام علیم, ایک علم والا بیٹا, یعنی اسحاق علیہ السلام بیٹا پیدا ہوگا علیم, علم والا. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو بوڑھی زوجہ تھی نا, وہ دروازے کے کنارے پہ کھڑے ہوئے باتیں سن رہی تھیں. اس لیے نہیں کہ تجسس, اس لیے کہ ان کو بھی ڈر تھا نا کہ پتہ نہیں کون مہمان آئے ہیں, میرے شوہر کی ظاہر ہے دشمنیاں بھی ہیں, کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو وہ دیکھ رہی تھی کہ کیا مسئلہ ہے. تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ ہم خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو بیٹا ملے گا, تو قرآن کہتا ہے فسکت وجہا, وہ بڑھیا نے نا ایسے ماتھا ٹھنکا ہے کہ ہائے ناس, یا ویلتا, ہائے بدبختی, الیدو وانا عجوز, میرے بچہ ہوگا میں بڈھی, وہذا بالی شیخہ, اور یہ میرا میاں, اس کو دیکھو کیسے حضرت ابراہیم کی طرف ہادہ اشارے کے وقت بولا جاتا ہے, کیسے اشارہ کیا ہوگا نا, یہ میرا میاں کیا ہے, یہ بھی تو بوڑھا ہو گیا. کوئی عورت اپنے میاں کو بول دے بوڑھا, اس کو کتنا غصہ آئے گا نا. تو کہنے لگی میرے بچہ ہوگا, میں کیا ہوں, بڑھیا. وہذا بالی, دیکھو اشارہ کیوں کیا, وہ یوں کہتی نا میرا میاں تو بوڑھا ہے, تو ممکن ہے کنفیوژن ہو جاتی. کہہ رہی یہ والا اس کی بات کر رہے ہو یہ میرا میاں یہ والا, تو یہ میاں کو تو دیکھو یہ کیا ہے, یہ بھی بوڑھا ہو گیا, اس کے بال دیکھو سر کے سفید ہو گئے. تو فرشتوں نے کیا کہا, اعتراض کا جواب نہیں دیا کہ ہاں یہ تو ہمیں بھی اشکال ہو رہا ہے, ہمیں بھی اشکال تو ہو رہا ہے. اب ہم اللہ سے دوبارہ پوچھتے ہیں کہ اللہ صحیح جگہ بھیجا ہے, انہی کو خوشخبری دینی تھی, کہیں غلط تو نہیں چلے گئے. دوبارہ سے فرشتوں نے کیا کہا, کذالک, اسی طرح ہوگا. ٹھیک ہے نا, اب یہ تمہارا مسئلہ ہے, بوڑھے ہو جوان ہو, یہ تمہارا ہیڈ ایک ہے, یہ ہمارا ہیڈ ایک
ہمیں تو اللہ نے جو پیغام دے کے بھیجا ہم تو بھائی وہ پارسل کرنے کے لیے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اللہ کا پیغام تھا وہ آپ کو ہم نے پارسل کیا, اب آپ کی مرضی. ہاں اتنی تسلی ضرور دی, اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اے اہل بیت اللہ کی تم پر جو خصوصی رحمتیں ہیں, تمہیں شرک کے ماحول میں اللہ نے توحید کی توفیق دے دی, اس پہ تمہیں تعجب نہیں ہوا ہے بھائی؟ آگ میں جلنے سے اللہ نے بچا لیا. ان بڑھیا سے کہتے ہیں حضرت ابراہیم کی زوجہ سے کہ تمہارے میاں کو پبلک نے ڈال دیا تھا آگ میں, اللہ نے بچا لیا, اس پہ تعجب نہیں ہوا؟ تو یہ تو اللہ کی اتنی بڑی بڑی رحمتیں ہیں, تو ایک اور رحمت صحیح, اس میں تعجب کی بات کیسی؟ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اور تمہارا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم آئے ہیں قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے, ہم آئے ہیں قوم لوط کو, اصل مشن ہمارا یہ ہے. قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو قوم لوط پہ ترس آیا. کیوں؟ ان ابراہیم لأواہ حلیم, بڑے بردبار اور نرم خو تھے ابراہیم, اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. تو اب قرآن کی تعبیر دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں. مقصد یہ تھا کہ فرشتے کسی طرح یہ ارادہ ترک کر کے چلے جائیں. تو انسان کہتا ہے نا بھائی اس میں تو وہ بھی ہیں ایمان والے بھی, تو سب ہلاک ہو جائیں گے. مقصد کیا تھا کہ وہ اپنا ارادہ بدل دیں. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں, یجادلنا فی قوم لوط, ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے, لڑائی کرنے لگے, جھگڑنے لگے. حالانکہ پیغمبر کبھی اللہ سے جھگڑتے, یعنی کیا مطلب, ایسی لجاجت کرنے لگے جیسے ہم کسی دیکھتے ہیں نا کوئی بھکاری آ کے ہم سے کوئی چیز مانگتا ہے تو ایسے لجاجت سے پیچھے پڑتا ہے, ہم کہتے ہیں بھائی تو لڑ کیوں رہا ہے, کہتے ہیں نا. تو بعض دفعہ بہت زیادہ عاجزی, انکساری اور کسی کے پیچھے پڑنے کو بھی مجادلہ سے, بحث مباحثے سے تعبیر کیا جاتا ہے, حالانکہ وہ بحث نہیں ہوتی. تو یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ ایسے اللہ سے مانگ رہے تھے کہ گویا اللہ سے کیا کر رہے ہوں, بحث کر رہے ہوں. تو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا, اس بحث کو کیا کر, چھوڑ دے, اس بحث کو چھوڑ دے. انہ قد جاء امر ربک, تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے, یہ فیصلہ ٹلنے والا نہیں ہے. نحن اعلم بمن فیہا, ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ اس قوم میں کون ہے اور کون نہیں ہے, کس کو بچانا ہے کس کو ہلاک کرنا ہے, یہ ہم پہلے سے جانتے ہیں. حالانکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا تھا اللہ جانتے ہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام چاہتے کیا تھے کہ یہ عذاب ٹل جائے. تو پھر وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے, وہاں بھی ایسے ہی خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں. جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہیں تو لوط علیہ السلام نے دیکھتے ہی کہہ دیا, وہ سمجھے کہ یہ انسان ہے, خوبصورت لڑکے ہیں, کہنے لگے ھذا یوم عصیب, آج کا دن بہت برا دن ہے, بڑا سخت دن ہے. لوگ تو مہمان کے آنے سے خوش ہوتے ہیں نا, خاص طور پیغمبر, لیکن قوم کیسی بدفعلی کی عادی تھی, کوئی بھی خوبصورت نوجوان لڑکا جاتا اس علاقے میں لوگ اس سے بدکاری کی کوشش. یہ جس کو یہ گندی بیماری لگ جائے نا, اسے کوئی بھی نوجوان نظر آئے وہ اس پر گندی نگاہیں ضرور ڈالتا ہے. یہی گند اس عمل کے گندے ہونے کے لیے کافی ہے. یوں لوط علیہ السلام کہنے لگے آج کا دن مجھ پہ بہت بھاری ہے. لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافر تھی, اس نے لوگوں کو جا کے پیسوں کی لالچ میں کہ مجھے کمیشن ملے گا, پیسے ملیں گے, لوگوں کو جا کے بتا دیا, مخبری کر دی کہ میرے گھر میں کچھ خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہوئے. قرآن کہتا ہے وجاء اہل المدینۃ یستبشرون, شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے. لوط علیہ پیغمبر جو ہے نا مہمانوں کے معاملے میں بہت غیرت مند ہوتے ہیں. ہر غیرت مند آدمی مہمان کی بے عزتی برداشت نہیں کرتا. تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام, ظاہر ہے پیغمبر سے زیادہ کون غیرت مند ہوتا ہے, ان کو یہ تھا کہ میری عزت ہے, یہ مہمان کس کی عزت ہے, میری عزت ہے. تو جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ سب چیزیں پہلے سے جانتے ہیں, وہ تو سمجھ رہے ہیں ان نون پرسن ہے, مسافر جیسے کسی کے گھر میں رات کو پناہ لے لیتا ہے, تو یہ بھی آ گئے. تو شہر والوں جب جمع ہو گئے نا, ان کے گھر کے باہر گھیراؤ کر لیا. کیسے بدبخت لوگ تھے آپ دیکھو. جب گھیراؤ کیا تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون, یہ میرے مہمان ہیں, ان کو ذلیل, مجھے ذلیل مت کرو, کیونکہ ان کی ذلت کس کی ذلت ہے. دیکھو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے مہمان کی عزت, مہمان کا بولو بھائی اکرام. غیرت مند لوگ کرتے ہیں مہمان کا اکرام, کہ اس کی بے عزتی کر دینا گھر سے باہر لے جا کے, جب تک ہمارے گھر میں بے عزتی پر کیا ہے, پابندی ہے.
تو فلا تفضحون، مجھے ذلیل مت کرو. تو وہ کیا کہتے ہیں قوم جواب میں؟ اولم ننہک عن العالمین، ہم نے کہا نہیں تھا کہ آپ اپنے گھر میں کسی کو گھسنے مت دو؟ آپ کو جب ہماری عادت کا پتہ ہے تو آپ کو ان کو گھر میں داخل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. لوط علیہ السلام نے کہا ہا اولائی بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش کو پورا کرو. تو قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں عورت میں کوئی رغبت. یہ بھی اس گناہ کی سزا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا اس میں رغبت، بولو بھائی، ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک عذاب ہے. تو لوط علیہ السلام اب کیا کہہ رہے ہیں؟ لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کاش میرے بازوؤں میں قوت ہوتی، تم سے مقابلہ کرتا میں، یا میرا کوئی قبیلہ ہوتا جس کو بلاتا اور میری مدد کرتا، کیونکہ کمزور قبیلہ تھا لوط علیہ السلام کا. کاش کوئی قبیلہ ہوتا جو اس موقع پر میری. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جیسوں انسانوں سے مدد مانگنا یہ توکل کے خلاف، بولو بھائی، نہیں ہے. اللہ کو بھی یاد کیا اور ساتھ ساتھ قبیلے کو بھی، کہ وہ ہوتے تو شاید میری مدد کرتے. کوئی بھی نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ قرآن کے الفاظ دیکھو، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کی عمر کی قسم کہ وہ نشے میں ڈوبے ہوئے تھے، انہیں پیغمبر کے اس قسم پرسی کا ذرہ برابر بھی ترس نہیں آ رہا تھا. جب اتنی قسم پرسی دیکھی نا فرشتوں نے، لوط علیہ، پہلے نہیں بتایا، اللہ بھی تو آزماتے ہیں نا اپنے بندوں کو. جب یہ قسم پرسی دیکھی ہے تو فرشتوں نے کہہ دیا یا لوط انا رسول ربک، اے لوط ہم انسان نہیں ہیں، ہم رب کے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، پہلا تو تسلی کا جملہ یہ کہ یہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے. ہم تک تو پہنچنا دور کی بات، یہ ادھر آ ہی نہیں سکتے. بہت طاقتور فرشتے ہیں ہم، بہت طاقتور، یہ یہاں پہنچ نہیں سکتے. اب کرنا کیا ہے؟ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے آپ نے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، آپ کے اہل میں جتنے لوگ ہیں، رشتہ دار یا جو بھی ایمان لانے والے لوگ ہیں، ان کو لے کے راتوں رات یہاں سے چپکے سے نکل جائیں. بڑا آسان ہو رہا ہے لڑکیوں سے دوستی لگانا، زنا کرنا، ہوٹلوں میں لے جانا، بڑا آسان ہو رہا ہے. یہ آسان اس لیے نہیں ہو رہا کہ اللہ آپ سے خوش ہے، بلکہ اللہ پکڑنے کا ارادہ رکھتا ہے. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پہلے بدکاری کرتی تھی، مشکلات ہوتی تھی ان کو، اب کیا ہوا کہ ان کے لیے بدکاری کو آسان کر دیا. خوبصورت لڑکے آ گئے، وہ خوش ہو رہے، اب تو بڑا آسان ہے. تو وہ آسان نہیں تھا، اب ان کے لیے عذاب کی، بولو بھائی، تیاری. تو گناہ کا آسان ہونا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، اور یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ آپ مزے اڑائیں، بلکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ دل بھر کے اڑا لو تاکہ اللہ عذاب، سخت سے سخت عذاب میں پھر آپ کو پکڑے. تو اس لیے اللہ سے یہی دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں گناہ کا موقع نہ دے، ہمیں موقع ہی نہ دے گناہ کا، اور ایسی جگہوں پہ بھی نہ جاؤ جہاں آپ کے گناہ کا دل میں خیالات پیدا ہوں. ایک آدمی نے فلم دیکھنے سے توبہ کی، سینما گھر میں عادت تھی. وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں میرا دل چاہتا ہے گھس جاؤں سینما میں. میں نے کہا جب تم نے توبہ کر لی ہے تو اس گلی سے گزرتے کیوں، اس ایریے سے گزرتے کیوں، راستہ بدل کے کیوں نہیں چلے جاتے؟ گزر بھی وہیں سے رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر تو شیطان خواہش پیدا کرے گا. چرس چھوڑ دی، ہیروئن چھوڑ دی، بیٹھ انہیں دوستوں میں رہے جو چرسی ہیں، پھر خیال پیدا ہوگا. زنا سے توبہ کر لی لیکن لڑکیوں کے نمبر ڈیلیٹ نہیں کیے، گپیں اسی طرح لگ رہی ہیں، فلمیں اسی طرح بیہودہ دیکھی جا رہی ہیں، پھر گناہ کے خیالات پیدا ہوں گے. تو توبہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ان تمام متعلقات کو ختم کر دیں. میرے پاس لوگوں کی کال آتی ہے نا، میری ناجائز دوستی تھی، میں کہتا ہوں اس لڑکی کا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دو، نمبر بلاک کر دو، پھر بھی اگر نہ موبائل توڑ کے پھینک دو. یہ موبائل تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا قیامت کے دن. انسان نے پوری زندگی موبائلوں کے بغیر ہی زندگی گزاری آج تک. کوئی اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکو گے یا روٹی نہیں ملے گی تمہیں کھانے کو. یہ چیزیں جہاں انسان کے لیے بہت مفید ہیں وہاں بہت زیادہ نقصان دہ بھی ہے. کوئی بھی چیز جو زنا کے قریب لے کر جا رہی ہے اس چیز سے میرے بھائی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو.